अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह के बाद नून लीग के अंदर से मजीद गवाही आ गई है कि यह सिस्टम और निज़ाम हर सूरत इमरान खान के साथ डील करना चाहता है। इमरान खान की मिन्नतें की जाती हैं, तरले मारे जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज करें, आप डील करें, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत डील करने को तैयार नहीं। एक चीज ऐसी है जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि इस पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और वो है इमरान खान का मैंडेट। इमरान खान वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मेरी कौम ने मुझे मैंडेट दिया है, लिहाजा इस मैंडेट के ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई यह कहता है कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैं इस सेटअप को मान लूं, चुप करके बैठ जाऊं, अगले इलेक्शन के अंदर बात होगी, तो यह बात हरगिज इमरान खान मानने को तैयार नहीं। इसी हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अब से थोड़ी देर कबल अरब न्यूज को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी से एक दिन कबल जमान पार्क में इमरान खान के सामने एक बहुत बड़ी ऑफर रखी गई। इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी, अपनी गिरफ्तारी से पहले भी, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर किसी किस्म की डील से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो फैसले किए हैं वो अब किस हद तक सूदमंद साबित होंगे, वो मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं। स्पेशली ये जो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और केपीके के अंदर धरनों को खत्म किया है, और सुहेल खान अफरीदी ने यह ऐलान किया है कि ईद के बाद वो हलफ लेंगे, नौजवानों से एक फोर्स बनाएंगे इमरान खान को रिहा करने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि सुहेल खान अफरीदी ने यह जो स्टेप लिया है, क्या यह स्टेप सूदमंद साबित होगा? क्या सुहेल खान अफरीदी इस स्टेप से जो मतलूबा नताइज हैं उनको हासिल कर लेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपने कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर एक मुनफरद कैंपेन का आगाज हो चुका है। उसकी तफसीलात आपको बताता हूं। गंडापुर साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दे दिया जी। वो कहते हैं कि जिस वक्त मैंने सीएमशिप छोड़ी, मैंने जिस वक्त इस्तीफा दिया, तो मेरी कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही थी। यानी कि ये सिस्टम और ये निजाम मुझे ये कह रहा था कि मत जाओ, मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस्तीफा दिया। और यह बात करके गंडापुर साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला बर वक्त आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, इससे कबल कि हम खबरों की डिटेल के अंदर जाएं, आप सबको बहुत बहुत रमजानुल मुबारक की खुशियां मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमजान को आपके लिए बाइस से बरकत बनाए। और आप सबसे ये मैं गुजारिश करूंगा कि आपने माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला से ये जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा कि आपने खुसूसी तौर पर दुआ करनी है इमरान खान के लिए। हम सबको पता है, नून लीग के लोगों से भी आप बात करेंगे ना, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, वो भी कहते हैं कि यार इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, ये बंदा ये चीजें डिजर्व नहीं करता था जो उसके साथ किया जा रहा है। 50 साल से उसने इस कौम को सर्व किया है, पहले खेल के मैदानों में, फिर मखलूक की खिदमत में हॉस्पिटल बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर सियासत के अंदर आया, सब कुछ इस कौम के लिए किया। और आज वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ ये कह रहा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं, मेरी बहनों को कहो कि ये मुझे अंदर जेल के अंदर नुकसान पहुंचा देंगे, मेरे डॉक्टर्स को मुझ तक भेजो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने इमरान खान के लिए जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इमरान खान पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और इमरान खान के लिए अल्लाह ताला आसानियां भी फरमाए। और मैं यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, ये मत समझिएगा कि मैं कोई इमरान खान की तरफदारी कर रहा हूं। जब भी किसी के ऊपर जुल्म होगा, जब भी किसी को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे इमरान खान को किया जा रहा है, तो हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। हम कहेंगे कि यह गलत हो रहा है, हम कहेंगे, सबसे अपील करेंगे कि आप सब लोग आवाज उठाएं। और आज मैं आपसे अपील करता हूं कि इमरान खान के लिए आप जरूर आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान मजलूम है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। अब जरा आगे आ जाएं। अलीमा खान ने अरब न्यूज को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुलकर बताया कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी से एक दिन कबल जमान पार्क के अंदर इमरान खान के सामने एक ऑफर रखी गई। इमरान खान को कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मामलात में नरमी आ जाएगी, शायद केसेस वगैरह भी ना हो। इमरान खान ने उस वक्त वाज़ेह तौर पर इनकार किया कि मैं किसी भी सूरत अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मैं यहां पर तारीख से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, जिस वक्त इमरान खान का और इमरान खान की अहलिया जुमैमा खान का केस लगा हुआ था ना अदालत के अंदर, तो उस वक्त अगर इमरान खान चाहते तो इमरान खान की बीवी की दौलत में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 5 अरब पाउंड इमरान खान को मिल सकते थे। और इमरान खान ने वो ले भी लेने थे, लेकिन इमरान खान ने नहीं लिए। और वो इमरान खान की सेपरेशन भी इस वजह से हुई थी कि इमरान खान किसी भी सूरत पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते थे। इमरान खान ने
اپنے بچوں کے اوپر کمپرومائز کر لیا, اپنی بیوی پر کمپرومائز کر لیا, یعنی کہ قربانی دے دی اپنے گھر کی, لیکن اپنے ملک کو نہیں چھوڑا, اپنے وطن اور اپنی ملت کو نہیں چھوڑا, تو کیا اب وہ عمران خان اس ملک کو چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ علیمہ خان نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ زمان پارک میں ان کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی گئی تھی. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک کے اندر قاسم علی شاہ صاحب گئے تھے. انہوں نے جا کر عمران خان کو یہ کہا تھا کہ خان صاحب دیکھیں نا, جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ تو معاف کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر سب کو معاف کر دیا تھا, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. عمران خان نے کہا کہ چوری اور کرپشن پر کسی قسم کا میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. یہ عمران خان کا اس وقت بھی یہ سٹانس تھا. عمران خان نے جواب دے دیا تھا, اور آج بھی عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب ہاتھ ہولا رکھیں, خان صاحب ڈیل کریں, کمپرومائز کریں, لیکن عمران خان ان چیزوں کے لیے ہرگز تیار نہیں. اب ذرا آگے آ جائیں جی. ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے نوجوان صحافی ہیں اجمل جامی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ عمران خان کی آنکھ والے معاملے کے اوپر ایک اہم ترین چیز طے ہو گئی تھی کہ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا ہاسپٹل ہے, انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے, اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے, وہاں پر عمران خان کو لے کر جایا جائے گا. لیکن اس ہسپتال کی انتظامیہ نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ عالمی سطح کے اوپر ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ڈاکٹر آئیں اور یہاں پر آ کر وہ ایک مریض کا علاج کریں ہمارے ہاسپٹل کے اندر. اور دوسرا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حکومت ہمیں یہ کہے کہ یہ رپورٹس بنانی ہے, ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے, تو یہاں پر پھر جو معاملات ہیں وہ خراب ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی آنکھ کے اوپر یہ کس طرح کے معاملات کیے گئے. اب ذرا آگے آ جائیں جی. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں بہت امپورٹنٹ, یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے وغیرہ دیے, یہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا, کے پی ہاؤس کے اندر احتجاج کیا, خیبر پختونخوا کے اندر راستے بند ہوئے اور ابھی یہ ختم بھی ہو گئے ہیں, اس سے ایک چیز بڑی واضح طور پر کھل کر سامنے آئی. 26 نومبر کے بعد یہ ہوا بن گئی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اب پاکستان تحریک انصاف کبھی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکل سکتی. اور اب آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ جو ہوا ہے وہ پہلے سے بالکل مختلف ہوا ہے. اس مرتبہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کر لوگوں نے پرامن دھرنے دیے ہیں. اور اگر پارٹی لیول کے اوپر کال دی جاتی تو پھر لوگ زیادہ بڑی تعداد میں باہر نکلتے. اگر اپنے اپنے حلقوں کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس جاتے تو وہ زیادہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو باہر نکال سکتے تھے. تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ختم شد ہو گئی ہے, سیاست کے اندر ان کی کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خام خیالی. اب ذرا آگے آ جائیں جی. رانا ثناءاللہ کے بعد میاں جویل لطیف, انہوں نے واضح طور پر یہ تصدیق کر دی ہے, اعتراف بھی کر لیا ہے کہ 3 سے 4 مرتبہ ڈیل میچور ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. یعنی کہ ڈیل ہو رہی تھی, وہ ڈیل ابھی میچور نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی ختم ہو گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہی, اس وجہ سے یہ ڈیل نہیں ہو رہی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کیا مانگا جا رہا ہے. عمران خان کیا مانگ رہے ہیں جو نہیں دیا جا رہا مقتدرہ کی جانب سے, سسٹم اور نظام کی جانب سے, اور سسٹم اور نظام عمران خان سے کیا مانگ رہا ہے جو عمران خان نہیں دے رہے. عمران خان جو سب سے امپورٹنٹ جس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ بھائی میں اپنے مینڈیٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور نظام اور سسٹم یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو ذرا سال 2-3 سال چلتے رہنے دیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, 3 سال تو تقریباً ہو گیا نا جی. 2022 کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا, 23 گزرا, 24 گزرا, 25 گزرا, اب 26 سٹارٹ ہو گیا. ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ اس سیٹ اپ نے کیا کیا, پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنی بہتری آئی ہے, غریب کے حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں. اس وقت تو مہنگائی مکاؤ مارچ نکالے جاتے تھے کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے, تو آج بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے, ڈالر کدھر کھڑا ہے, پیٹرول کہاں پہ کھڑا ہے, ڈیزل کہاں پہ کھڑا ہے, گیس کی کیا صورتحال ہے. یہ راولپنڈی کے اندر احتجاج ہوا اتنا بڑا پنجاب حکومت کے خلاف کہ یہاں پر جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے. مزید آگے جا کے اس حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نجم سیٹھی نے بھی اس حوالے سے ایک بات کیا, کہتے ہیں کہ نواز شریف ڈیل کے بغیر نہیں بچ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ ان کی اپنی پارٹی نے بھی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, اور حالات یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہیں. عمران خان کی پارٹی اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو پا رہی. عمران خان کا جو سب سے بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے, ایک تو وہ خود کھڑے ہیں, مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, ڈرے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹے, کمپرومائز نہیں کیا, اور دوسرا لوگ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کنیکٹ ہیں اور ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ نواز شریف یا آصف علی زرداری کی جیل کے اندر طبیعت خراب ہو گئی ہے اور پاکستان کے کسی جگہ پر لوگوں نے دھرنے دے دی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, اور جس طرح کی ان کی بیماریاں تھیں اور جس طرح کی ان کی جیلیں تھیں وہ بھی لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا. حامد میر نے اپنے شو کے اندر واضح طور پر یہ کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کی آفر تحریک انصاف کے ایک رہنما کے ذریعے اڈیالہ جیل پہنچائی گئی, لیکن عمران خان نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت نواز شریف نہیں بننا چاہتے. یہ حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر بتایا. آگے آ جائیں جی. طلعت حسین نے اپنے شو کے اندر شفیع اللہ جان سے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ دھرنا کیوں ختم کیا. پہلے میڈیا کو بڑی تکلیف تھی کہ دھرنا دیا کیوں ہے, اب میڈیا پوچھ رہا ہے دھرنا ختم کیوں کیا. بہرحال شفیع اللہ جان نے جو جواب دیا ہے نا وہ تسلی بخش جواب بالکل بھی نہیں. انہوں نے کہا جی
پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر دے دیا تو ہم نے دھرنا ختم کر دیا. مجھے آپ یہاں پر ایک چیز بتائیں, سہیل خان افریدی نے جو فورس بنانے کا اعلان کیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کے اندر کوئی عام بندہ جا کر پٹیشن دائر کر دے اور اگر سسٹم اور نظام نے فیصلہ آپ کے خلاف لینا ہو تو 1 سیکنڈ میں فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے گا کہ آپ اس طرح کی کوئی فورس نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں گے تو آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی, توہین عدالت کریں گے تو سہیل خان افریدی نااہل ہو جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک بات تحریک انصاف جب تک سمجھ نہیں لیتی کہ ان کو اسمبلیوں سے باہر نکلنا پڑے گا, ان کو ہر طرح کی چیز سے باہر نکل کر سڑکوں کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا, جس طریقے سے عمران خان نے کہا تھا کہ فیصلے سڑکوں کے اوپر ہوں گے. اور جو ہے نا تو یہ بیان کرتے ہیں, بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو ماننا ہے. تو عمران خان نے تو آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر بیٹھ جائیں اور اس وقت تک بیٹھے جب تک میرے کیس نہیں لگتے وہ نہیں جاتے آپ لوگ. یہ بھی تو چیز ہے نا, یہ بھی تو بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. عمران خان نے پہلے بھی روزے اور عیدیں جیل کے اندر گزاری ہیں, اب بھی وہ جیل کے اندر ہی سحر و افطار کریں گے, روزے بھی رکھیں گے جیل کے اندر, اور ممکنہ طور پر جو حالات و واقعات ہیں عید بھی ان کی جیل کے اندر ہی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سارے تنظیمی عہدیداران, ٹکٹ ہولڈر, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان چکزئی, سارے کے سارے الائز یہ آرام سے اپنے گھروں میں افطاری بھی کریں گے, سحری بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, عبادات بھی کریں گے. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جس شخص کے اوپر یہ لوگ جس کی وجہ سے ان کو مینڈیٹ ملا ہوا اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر بند, عمران خان, وہ بند اڈیالہ جیل کے اندر. عمران خان کے لیے دنیا بھر کے اندر ایک منفرد کمپین کا آغاز بھی ہو گیا ہے. برطانیہ سے ایک صحافی ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی آنکھ کے اوپر ایک پیچ لگایا, ٹھیک ہے. اس پیچ کے اوپر انہوں نے لکھا فری عمران خان. یہ انہوں نے 2 کام کیے, ایک تو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور مطالبہ کیا, اور دوسرا انہوں نے عمران خان کی جو میڈیکل ایمرجنسی ہے اس حوالے سے بتایا کہ یہ آنکھ کے اوپر لگا کر کے عمران خان کا علاج بھی کروانا چاہیے. اس میں اب مختلف لوگ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہ اسی طریقے سے اپنی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو پچھلے 2-3 دنوں میں میڈیا کے اندر بہت زیادہ ان رہے, انہوں نے بڑی کلا بازیاں ماری. پہلے بالکل منظر عام سے غائب تھے, سہیل خان افریدی کے بالکل بھی آس پاس نظر نہیں آتے تھے, اسٹریٹ موومنٹ پہ بھی نظر نہیں آئے, دوسری جگہوں پہ بھی نظر نہیں آئے, اڈیالہ جیل کے باہر بھی سہیل خان افریدی کے ساتھ نظر نہیں آتے تھے. لیکن اب جب تحریک انصاف نے دھرنے دیے, احتجاج شروع کیا, تو اب علی امین گنڈا پور صاحب اچانک سے نکل کر باہر آئے, مختلف قسم کے انہوں نے بیانات دیے. عمران خان کی بہنوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, تحریک انصاف کی قیادت کو تحریک کا نشانہ بنایا, یہاں کے تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, اور یہ کہا کہ عمران خان کو اندر جا کر غلط خبریں دی گئی ہیں. اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا, کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے رہا تھا اور اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی میں کرسی چھوڑ رہا تھا لیکن کرسی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی, سسٹم مجھے کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, بیٹھے رہو, کرسی کے اوپر رہو. تو خاتون اینکر نے سوال پوچھا کہ سسٹم آپ کے اوپر اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ اس کا جواب علی امین گنڈا پور نے پتا کیا دیا؟ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ نقصان سسٹم کو کس نے پہنچایا ہے؟ میں نے پہنچایا ہے, میں نے یہ لگار کی ہے. یہ جواب تو بنتا ہی نہیں ہے. اور جو یہ لگار آپ نے کی ہے 4 اکتوبر والی, وہ آپ 12 ضلع کراس کر کے چلے گئے, پھر 26 نومبر کو آپ اپنے کارکنان کو نہتے چھوڑ کر چلے گئے, وہ سب کے سامنے ہے. اور اگر سسٹم آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ, ٹھہر جاؤ, کرسی کے اوپر ہی رہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس طرف ہے اور آپ اس طرف ہیں. آپ سسٹم کے ساتھ ہیں جیسے سسٹم چاہتا ہے, آپ سسٹم کے ساتھ ویسے نہیں ہے, یہ معاملات ویسے نہیں ہے جیسے عمران خان چاہتا ہے. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بیان دیکھ کر بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں اور ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سی ایم کے پی کے بن جائیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو بہت مشکل, یہ ناممکن سی بات ہے. حامد میر کے شو میں رانا ثناء اللہ نے مزید ایک بات کی, یہ کہتے ہیں جی یہ جو سہیل خان افریدی نے اعلان کیا نا فورس والا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نوجوانوں کی ایک فورس بناؤں گا, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ رمضان میں بھی عمران خان کے ساتھ کسی کی ملاقات نہ کروائی جائے. آپ اندازہ لگائیں, عمران خان کی ملاقات رمضان کے اندر بھی کسی سے نہیں ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ فورس بھی کچھ نہیں کر پائے گی, کچھ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں اب سہیل خان افریدی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ جو فورس انہوں نے بنائی ہے اس کے اوپر ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں, سیاست کے اندر نا ایک چیز بڑی انپورٹنٹ ہوتی ہے. سیاست کے اندر آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ہار نہیں ماننی ہوتی. ایک میتھڈ آپ نے استعمال کیا, ایک طریقہ آپ نے استعمال کیا, وہ کامیاب نہیں ہوا, آپ دوسرے کے اوپر آتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوتا, آپ تیسرے پہ آتے ہیں, آپ چوتھے پہ آتے ہیں, آپ پانچوں پہ جاتے ہیں. ڈفرنٹ قسم کی آپشنز جو ہیں وہ آپ چیز کرتے ہیں, چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو, اور آپشنز کا آپ استعمال کرتے ہیں. اب سیاست کے اندر تو پورا من جدوجہد ہوتی ہے نا, اللہ نہ کرے کوئی ملیٹنٹ گروپ تو ہوتا نہیں ہے سیاست کے اندر. سیاست کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, کوئی لوگ سڑک بند کر کے بیٹھ جائیں گے, پورا من طریقے سے دھرنا دیں گے, لانگ مارچ آ جائے گا, اس سے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوتا. یا لوگ ریلیز نکال لیتے ہیں, جلوس نکال لیتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ سیاست کے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ جو ایک ڈفرنٹ چیز نکالی ہے, اس سے تحریک انصاف کو کیا ملتا ہے. آگے آ جائیں جی. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, پاکستان کے جو بزنس ہے اس حوالے سے 2 اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور میری نہیں ہے, کامران خان صاحب انہوں نے دونوں چیزیں بتائی ہیں, بڑی انپورٹنٹ ہے, ذرا غور سے سنیے گا.
وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 4000 ڈاکٹر پچھلے سال پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ دل مضبوط کریں کیونکہ پاکستان ایک ایسے بحران سے گزر رہا ہے جو خاموش ضرور ہے مگر خطرناک حد تک گہرا ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صرف 2025 میں تقریباً 4000 ڈاکٹر ملک چھوڑ کر چلے گئے. ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سالانہ یہ ڈاکٹر کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ معاشی دباؤ, غیر محفوظ ماحول, ناقص ورکنگ کنڈیشن, ترقی کے محدود مواقع نوجوان ڈاکٹروں کو مایوس کر رہے ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں ایک ڈاکٹر کے پاس فی مریض اوسطاً 2 منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے. ریاست لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر تیار کرتی ہے مگر فائدہ بیرون ملک نظام اٹھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم پاکستان کے شہروں کے لیے ڈاکٹر بنا رہے ہیں یا پھر میڈیکل ایکسپورٹ انڈسٹری ہم بنا رہے ہیں جو ڈاکٹر بنا کے ہم بیرون ملک بھیجے جا رہے ہیں. مزید وہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج واقعہ کسی بڑے طوفان کی ضد میں ہے؟ 1 فروری سے شروع ہونے والی خون ریز مندی نے سرمایہ کاروں کے اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے ڈبو دیے ہیں, سرمایہ کاروں کے یہ پیسے بہا دیے ہیں. اب میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں. یہ ہمارے ہمسائے میں ہندوستان میں فرانس کے صدر صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے آرام سے جوگنگ کر رہے ہیں. بھائی ساتھ ساتھ ان کا پروٹوکول چل رہا ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں اور جوگنگ کر رہے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان یہ ثابت کر چکا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ ملک ہے. یورپی یونین آتی ہے, مدر آف آل ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ کرتی ہے. امریکہ جو کہ پوری دنیا کے سامنے ان کا صدر کہتا تھا کبھی 10 جہاز گر گئے, کبھی 12 گر گئے, کبھی 14, کبھی 15 گر گئے. ٹھیک ہے جی, ہم نے 7 کا دعویٰ کیا ہوا کہ 7 گرائے ہم نے, لیکن امریکہ نے بھی جب ٹریڈ ڈیل کی تو ہندوستان کے ساتھ کی, پاکستان کے ساتھ نہیں کی. یہ آپ اندازہ لگا لیں. اس طرح کے حالات و واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں الجزیرہ کے اندر یہ خبر چھپ گئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جو پنجاب کے اندر CCTV بنائی ہے اور یہ لوگوں کو اڑا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ پنجاب پولیس کی جانب سے ہو رہی ہے. یہ الجزیرہ کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خبر لگ گئی. دوسری طرف حیران کن طور پر ایک کام یہ ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک طیارہ خریدا اور کارپوریٹ لیول کا طیارہ ہے. 19 لوگ تقریباً اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ اطلاعات ہے کہ تقریباً 11 ارب روپے کا یہ طیارہ ہے, تقریباً کوئی $40 ملین بنتے ہیں. اس حوالے سے مفتیٰ اسماعیل نے بات کی تو عظمیٰ بخاری صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جی ہم ایئر پنجاب بنا رہے ہیں, اس کے لیے یا طیارے ہمیں خریدنے پڑیں گے یا طیارے لیز کے اوپر لینے پڑیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کون سی ایئر لائن ہے جو کارپوریٹ طیارے خریدتی ہے جس میں صرف 19 لوگ بیٹھ کر سفر کر سکیں؟ یہ کون سی ایئر لائن خریدتی ہے؟ اور مفتیٰ اسماعیل نے سوال پوچھا کہ ایئر پنجاب آپ نے بنانی ہے, طیارہ آپ نے خرید لیا ہے, کیا آپ نے اس کو رجسٹرڈ کر لیا؟ میں نے باقاعدہ طور پر جا کر دیکھا کہ ایئر پنجاب کی شاید کوئی ویب سائٹ ہوگی, وہاں پر ساری کی ساری انفارمیشن نہیں ہے. بھائی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی کوئی آفس, کوئی آپ کا CEO, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سب سے پہلے آپ نے طیارہ کیسے خرید لیا؟ یہ آپ کس طریقے سے, یہ تصویریں ہیں طیارے کی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 19 لوگوں کے لیے ہے جی. اس ابھی تک جو اطلاع ہے کہ 19 لوگ اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں. یہ حالات و واقعات اس وقت پنجاب کے اندر چل رہے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.